अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुताले पाकिस्तान का हमारा सेकंड चैप्टर है जिसमें कल हमने इलामा मोहम्मद इकबाल का खुतबा इलाहाबाद 1930 और 1935 का जो आइन और सूबाई खुदमुख्तारी है उसके बारे में पढ़ा था। इलामा मोहम्मद इकबाल ने ये खुतबा जो है ये मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में दिया था, जो कि इलाहाबाद के मुकाम पर मुनक्किद हुआ था। इस वजह से इस खुतबे को खुतबा इलाहाबाद भी कहा जाता है। इस खुतबे में जो इलामा इकबाल हैं उन्होंने पहली दफ़ा मुस्लिम जो अक्सरियती इलाके हैं उनका तयन किया था कि इन इलाकों को मिलाकर एक आज़ाद जो रियासत है वो कायम कर दी जाए, ताकि वहाँ पर मुसलमान अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम के असूलों के मुताबिक आज़ादाना तौर पर बसर कर सकें, उन्हें उनके बुनियादी जो इंसानी हकूक़ हैं वो मिल सकें। ये खुतबा जो है वो इस वजह से भी अहमियत का हामिल है क्योंकि इसी खुतबे में पहली दफ़ा जो इलाके थे उनकी निशानदही की गई थी कि इन इलाकों को मिलाकर एक अलग रियासत जो कायम कर दी जाए। इलामा मोहम्मद इकबाल ने दरअसल अपने इस खुतबे में जो कायदे आज़म का तस्वुर कौमियत था उसकी वजाहत की थी। जो कायदे आज़म का ये कहना था कि मुसलमान एक अलग कौम है, तो उनकी उस चीज़ की वजाहत की थी कि ये जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं उन्हें मिलाकर मुसलमानों का एक अलहदा तशख़्ख़ुस कायम करने का ज़रिया बनाया जाए। इसी चीज़ को 1938 में इसी चीज़ को 1938 में चौधरी रहमत अली ने अपने जो रिसाले में भी इसकी मज़ीद वजाहत की थी और उन इलाकों को पाकिस्तान का नाम दिया था। 1935 का जो आइन था ये क्यों पेश किया गया था, क्योंकि बरसगीर के जो सियासी हालात थे वो इंतहाई ख़राब थे। हिंदू जो थे वो बरतानवी हुकूमत पर दबाव डाल रहे थे कि वो अपनी हुकूमत वहाँ से बरसगीर से ख़त्म कर दें और जो हुकूमती इक़्तिदार है वो कांग्रेस के हवाले कर दें। तो इस लिए ये ज़रूरी था कि यहाँ पर कोई ऐसा आइन मुतारफ़ करवाया जाए जिससे यहाँ की सियासी पार्टियाँ जो हैं वो मुतमिन हो सकें। 1935 का आइन जो था वो इस वजह से भी मुतारफ़ करवाया गया था कि जो बरसगीर की दो मशहूर सियासी पार्टियाँ कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी, इनके दरमियान कशमकश जारी थी। कांग्रेस का ये दावा था कि वो बरसगीर में रहने वाली तमाम अक़वाम की नुमाइंदा जमात है और मुस्लिम लीग का ये दावा था कि वो एक ऐसी जमात है जो मुसलमानों के लिए तश्कील दी गई है, वही वाहिद मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। मुस्लिम लीग ही मुसलमानों को उनके हकूक़ दिलवाने के लिए जिद्दोजहद कर रही है, जबकि कांग्रेस जो है वो सिर्फ़ हिंदुओं की जमात है, क्योंकि इसमें इंतहा पसंद जो हिंदू हैं वो इस पर काबिज़ हैं। अगर ऐसा होता कि कांग्रेस भी मुसलमानों के हकूक़ की नुमाइंदगी करती तो फिर कांग्रेस जो है वह तक़सीम बंगाल या फिर बरसगीर में किसी भी ऐसे तजावीज़ को मुस्तरद ना करती जो कि मुसलमानों को उनके हकूक़ दिलवाने के बारे में थी। 1935 के आइन में ये भी था कि इंतखाबात करवाए जाएंगे ताकि ये जो दोनों जमातें हैं जिनके ये दावे थे कि वो ही यहाँ के अवाम की नुमाइंदा जमातें हैं, तो उनके बारे में अवाम की राय को भी जाना जाए। इसके अलावा इस आइन में ये भी था कि सूबों को जो खुद मुख्तारी दी जाएगी, ताकि जो मुस्लिम लीग का ये उसका मुतालबा था कि सूबों को खुद मुख्तारी दी जाए ताकि जो मुस्लिम अक्सरियती सूबे हैं वहाँ पर मुसलमानों को उनके हकूक़ मुयस्सर आ सकें। तो इस आइन में ये भी एक नुक्ता था। इसी तनाजुर में 1937 के इलेक्शन हुए जिनमें कांग्रेस जो थी उसने फ़तह हासिल की, उसे बरतरी मिली मरकज़ी असम्बली में भी और सूबाई असम्बलियों में भी। और ये जो दौर था 1937 से 1939 तक ये कांग्रेसी वज़ारतों का दौर था और ये मुसलमानों के लिए इंतहाई जो बुरा तजर्बा था वो ये रहा था। जब 1939 में ये कांग्रेसी वज़ारतें ख़त्म हुई तो मुस्लिम लीग ने
جو برصغیر کے مسلمان تھے انہوں نے مسلم لیگ کے کہنے پر یوم نجات منایا تھا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قرارداد لاہور کے بارے میں ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو قرارداد لاہور تھی یہ لاہور کا جو مشہور اقبال پارک ہے وہاں پر یہ منعقد ہوئی تھی، جسے کہ بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ مینار پاکستان جو ہے وہ اسی قرارداد کی یاد میں بنایا گیا تھا۔ یہ قرارداد مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس میں قائد اعظم کی صدارت میں 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی اور شیر بنگال مولوی اے کے فضل الحق نے اسے پیش کیا تھا۔ یعنی کہ یہ مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس میں اسے پیش کیا۔ اس اجلاس کی جو صدارت تھی وہ قائد اعظم نے کی تھی۔ یہ 23 مارچ کو یہ قرارداد جو تھی یہ پیش ہوئی تھی۔ یہ جو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا یہ 3 دنوں پر مشتمل تھا۔ یہ 22 مارچ کو شروع ہوا تھا اور یہ 24 مارچ کو یہ جو اجلاس ہے یہ ختم ہوا تھا۔ یہ جو قرارداد تھی یہ جب پیش کی گئی تھی تو اسے 24 مارچ کو منظور کیا گیا تھا، لیکن ہم 23 مارچ کو قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کے نام پر مناتے ہیں۔ اور یہ جو قرارداد تھی یہ شیر بنگال کا انہیں خطاب دیا گیا تھا، مولوی اے کے فضل الحق کو۔ یہ مسلم لیگ کے رہنما تھے، ان کے نمائندے تھے مسلم لیگ کے، اور یہ بنگال میں جو مسلم لیگ کی پارٹی تھی اس کے صدر تھے۔ قائد اعظم نے اس میں اپنا خطبہ صدارت دیا۔ قائد اعظم کی جو خطبہ صدارت تھا اس کے جو اہم نکات تھے ان میں مسلمانوں کے سیاسی جو مسائل تھے اور دو قومی نظریے پر تفصیلاً انہوں نے روشنی ڈالی تھی۔ یعنی کہ برصغیر میں جو مسلمانوں کو سیاسی مسائل درپیش ہیں انہوں نے اس کے بارے میں بتایا تھا اور دو قومی نظریے کی وضاحت کی تھی کہ برصغیر میں مسلمان جو ہیں انہیں ان کے سیاسی حقوق ملنے چاہیے، انہیں وہ تمام حقوق حاصل ہونے چاہیے جو کہ کسی بھی شہری کو حاصل ہوتے ہیں۔ سیاست میں انہیں نمائندگی ملنی چاہیے اور ایک الگ جو خطہ زمین ہے وہ ان کا حق ہے کہ وہ وہاں پر اپنی آزاد ریاست قائم کر سکیں۔ دو قومی نظریے کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ مسلمان اپنے مذہب کی بنیاد پر دوسری تمام اقوام سے مختلف ہیں، اس وجہ سے وہ اپنے ایک علیحدہ تشخص رکھتے ہیں، وہ ایک الگ قوم ہے، ان کی ایک الگ پہچان ہے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے اس قرارداد میں دوسرے ممالک کی بھی مثالیں پیش کی تھیں، جیسے کہ برطانیہ جو ہے اس سے آئرلینڈ الگ ہوا تھا، تو انہوں نے یہ مثال بھی پیش کی تھی کہ اگر برصغیر کے بھی حصے کر دیے جائیں، مسلمانوں کو ایک آزاد ریاست دے دی جائے تو یہ کوئی اتنے تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے حقوق کے حصول کے لیے الگ وطن کی جدوجہد کی ہے، اور مسلم لیگ کی یہ جو جدوجہد ہے یہ کوئی تعجب خیز یا پھر کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کہ اس سے پہلے نہ ہوا ہو۔ تو انہوں نے اپنے صدارتی خطبے میں ان تمام چیزوں پر تفصیلاً روشنی ڈالی تھی۔ یہ جو قرارداد لاہور تھی اس کے اگر ہم بنیادی نکات دیکھیں تو ان میں یہی تھا کہ جو متصل اکائیاں ہیں ان کی حد بندی کر دی جائے، یعنی کہ ایسے علاقے جہاں پر ایک طرف تو مسلمانوں کی اکثریت ہے لیکن اس کے ساتھ جڑے ہوئے علاقے میں ہندوؤں کی اکثریت ہے، تو ان علاقوں کی حد بندی کر دی جائے، انہیں الگ کر دیا جائے۔ جیسے کہ شمال مغرب اور مشرق میں مسلم اکثریت کے جو علاقے ہیں ان میں مسلم مملکتوں کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا جائے۔ یعنی کہ ان کا یہی کہنا تھا کہ جو علاقے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن میں اگر ایک علاقے میں جو مسلمان ہیں وہ آبادی میں زیادہ ہیں جبکہ دوسرے علاقے میں ہندو آبادی میں زیادہ ہیں، تو ان علاقوں کی حد بندی کر دی جائے، مسلم اکثریتی علاقوں کو الگ کر دیا جائے، ہندو اکثریتی علاقوں کو الگ کر دیا جائے، اور دونوں علاقوں میں انہیں یہ حق دیا جائے کہ وہ وہاں پر اپنی آزادانہ طور پر اپنی ریاست قائم کر سکے۔ دوسری جو تجویز تھی کہ برصغیر کی سیاسی تقسیم کے علاوہ ہر تجویز ناقابل قبول ہوگی، یہ ایک ایسی تجویز تھی جس نے مسلمانوں کے لیے ایک راہ کا تعین کر دیا تھا کہ انہیں کسی بھی جگہ پر انہیں جھکنے پر
ان کا جو جھکاؤ ہے وہ کسی اور تجویز پر ختم کر دیا تھا کہ جو حکومت برطانیہ ہے اور جو کانگریس ہے وہ یہ خیال دل سے نکال دے کہ مسلم لیگ متحدہ ہندوستان میں رہتے ہوئے کسی ایسی تجویز کو مان لیں گے کہ آپ تقسیم نہ کریں، ہم اسی ہندوستان میں آپ کو آپ کے حقوق دے دیں گے۔ تو اب یہ چیز جو تھی یہ مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول تھی۔ وہ صرف اسی چیز کے حق میں تھے کہ انہیں ایک الگ جو ریاست ہے وہ دی جائے، ان کے ایک الگ تضمین ہونا چاہیے، ان کا ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ بعد از تقسیم ہندو اکثریتی علاقوں میں مسلم اقلیت کا تحفظ جو ہے وہ کیا جائے۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ یہ جو تجویز تھی یہ اس لیے بھی ضروری تھی کہ یہ جو کانگریسی وزارتوں کا دور تھا اس نے مسلمانوں کو اچھی طرح سے یہ ریلائز کروا دیا تھا کہ اگر مسلم اکثریتی علاقے اور ہندو اکثریتی علاقے الگ ہو گئے تو جو ہندو اکثریتی علاقوں میں مسلمان رہتے ہیں پھر ان کی زندگیاں اجیرن کرنے میں ہندو کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ اس وجہ سے ان کا برطانوی حکومت سے یہ مطالبہ تھا کہ ایسے جو قراردادیں پاس کی جائیں، ایسی پالیسیاں بنائی جائیں تاکہ جو ہندو اکثریتی علاقے ہیں وہاں پر مسلمانوں کو کے حقوق کا تحفظ ہو سکے، انہیں بنیادی جو انسانی اقدار ہیں وہ مل سکے، وہ چین سے آرام سے اپنی زندگیاں ان علاقوں میں بسر کر سکیں۔ اس قرارداد پر جو رد عمل سامنے آیا تھا وہ ہندو رہنماؤں اور پریس کی طرف سے بہت زیادہ شدید تھا۔ انہوں نے اس قرارداد کو یکسر مسترد کر دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس قرارداد میں پاکستان کا جو مطالبہ تھا وہ واضح الفاظ میں کیا گیا تھا اور ہندو اور یہ جو کانگریسی جو لیڈر تھے یہ کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو بھارت ہے وہ تقسیم ہو۔ گاندھی نے اس قرارداد کو ناقابل قبول اور ناقابل عمل قرار دے کر یکسر مسترد کر دیا تھا۔ ہندو پریس نے اسے طنزاً قرارداد پاکستان قرار دینا شروع کر دیا تھا، انہوں نے اسے جناح کا پاکستان کہنا شروع کر دیا تھا۔ یہ چیز انہوں نے طنزاً شروع کی تھی، ایک مذاق کی صورت میں شروع کی تھی، لیکن یہ جو بات ہے یہ مسلم لیگی رہنماؤں کو، لیڈروں کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے پہلے تو اس کا نام قرارداد لاہور تھا لیکن بعد میں اس کا نام جو ہے وہ قرارداد پاکستان ہی رکھ دیا۔ مسلم جو مذہبی رہنما تھے ان کی طرف سے اس قرارداد کی بھرپور حمایت کی گئی تھی۔ اس کے بعد یہ قرارداد 1940 میں پاس ہوئی تھی اور مسلم لیگ نے اسی قرارداد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی جدوجہد جو تھی وہ اور زیادہ جذبے سے بڑھا دی تھی، ایک الگ وطن کے لیے کوششیں کرنی شروع کر دی تھیں۔ اور یہ دوسری جنگ عظیم کا زمانہ تھا۔ دوسری جنگ عظیم جو ہے یہ بھی برطانیہ اور جرمنی کے درمیان میں ہوئی تھی، جس میں پہلے تو برطانیہ کو برتری حاصل ہوتی رہی لیکن جب جرمنی کی طرف سے جاپان نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا تو پھر جاپانی جو حملے تھے وہ برطانیہ سے برداشت نہیں ہوئے اور جاپان جو تھا وہ علاقوں کو اس نے فتح کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسی عرصے میں جو برصغیر کے حالات تھے وہ اور زیادہ خراب ہونے شروع ہو گئے تھے کیونکہ جو کانگریسی لیڈر تھے انہوں نے مختلف تحریکیں یہاں پر چلائی تھی کہ برطانوی حکومت جو ہے وہ یہاں سے چلی جائے۔ ان کا یہ نقطہ نظر تھا کہ برطانیہ چونکہ اس جنگ میں سے شکست ہوگی اور جو جاپانی ہیں وہ فتح حاصل کریں گے تو برصغیر جو ہے وہ جاپانیوں کے پاس آ جائے گا، تو اس سے پہلے جو برطانوی حکومت ہے وہ اقتدار کانگریس کے حوالے کر کے یہاں سے ویسے ہی رخصت ہو جائے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 1942 میں حکومت برطانیہ نے سر اسٹیفورڈ کرپس کو ہندوستان بھیجا جس نے تمام سیاسی پارٹیوں کو کچھ نکات پر متفق کرنے کی کوشش کی مگر وہ اس میں ناکام رہا تھا۔ وہ تجاویز کیا تھی؟ اس میں یہ تھا کہ برصغیر کے جو مستقبل کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے۔ اس تجویز میں اس نے اسٹوڈنٹ یہاں پر ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ آپ کی جو بک میں یہ چاروں تجاویز ہیں آپ ان کی یہ ہیڈنگ دے کے نیچے وہ پوری تجویز جو ہے وہ رائٹ کریں گے۔ پہلی جو آپ کی ہیڈنگ ہے وہ ہے برصغیر کے مستقبل کا فیصلہ۔ یہ تجویز تھی کہ جو برصغیر ہے اس پر برطانوی حکومت ہی قائم رہے گی لیکن جو اس کے داخلی اور خارجی امور ہوں گے وہ اس میں حکومت برطانیہ جو ہے وہ دخل اندازی نہیں کرے گی، یعنی
کہ وزارتیں جو ہیں وہ الیکشن کے ذریعے یہاں کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو دی جائیں گی، لیکن برطانوی حکومت جو ہے وہ اپنا اقتدار یہاں سے ختم نہیں کرے گی۔ دوسرا تھا کہ اہم شعبہ جات جو ہیں وہ ہندوستانیوں کے سپرد کر دیے جائیں گے، جن میں مواصلات کا شعبہ تھا، اور اس طرح کے جو دوسرے اہم شعبے تھے وہ ہندوستانیوں کے حوالے کرنے کی تجویز اس میں تھی۔ آئین سازی اور صوبائی خود مختاری، اس میں یہ تھا کہ جو مرکزی اسمبلی ہے وہ آئین سازی کرے گی، اس اسمبلی کے جو نمائندے ہیں وہ بھی صوبائی اسمبلیاں منتخب کریں گے، جو نمائندے آئین سازی کریں گے، ملک کا دستور بنائیں گے کہ آئندہ جو ملک کا حکومتی ڈھانچہ ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو اس آئین سازی میں جو نمائندے ہوں گے وہ جو صوبائی اسمبلیاں ہوں گی وہ منتخب کریں گی، اور پھر جب یہ آئین تیار ہو جائے گا تو اسے ہر صوبے کے پاس بھیجا جائے گا اس کی توثیق کے لیے کہ آیا یہ آئین ٹھیک ہے یا پھر اس میں کوئی ترامیم باقی ہیں، اور اگر کوئی صوبہ یہ چاہے گا کہ وہ اس آئین کو رد کر دے تو وہ اس کا حق بھی رکھتا ہے کہ وہ اس آئین کو رد کر دے اور وہ اپنی صوبائی جو ہے وہ آزاد ریاست قائم کر سکے۔ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کی گئی تھی کہ جو اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں گے، ایسی پالیسیاں بنائی جائیں گی کہ اقلیتوں کو ان کے حقوق مل سکے، ان کے حقوق پامال نہ ہو سکیں۔ یہ جو کرپس مشن تھا، ان پر سیاسی جماعتوں کا جو رد عمل تھا اس کو مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے مسترد کر دیا تھا۔ مسلم لیگ نے اس وجہ سے مسترد کر دیا تھا کہ پھر وہ تو صوبائی خود مختاری ہی نہیں چاہتے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں ایک الگ وطن چاہیے، ایک الگ خطہ زمین چاہیے، اس کے علاوہ کوئی بھی تجویز ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ انہوں نے قرارداد لاہور میں ہی یہ مطالبہ جو تھا، یہ تجویز جو تھی یہ پیش کر دی تھی۔ اس کے بعد وہ کس طرح سے کسی بھی اور تجویز پر مان سکتے تھے، اور کانگریس نے یہ جو تجاویز تھی انہیں اس وجہ سے مسترد کر دیا تھا کہ اسے صوبائی خود مختاری والی چیز بالکل اچھی نہیں تھی لگی، کیونکہ اس طرح سے یہ واضح اشارہ تھا کہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں ان میں مسلمان اپنی آزاد ریاست قائم کر لیں گے۔ اس میں جو مسلم لیگ کا موقف تھا وہ یہی تھا کہ مسلم لیگ جو تھی وہ علیحدہ مملکت کا حصول چاہتی تھی، وہ اس کے علاوہ کسی بھی اور تجویز پر نہیں مان سکتی تھی۔ اس کے بعد ایک ویول پلان بھی پیش کیا گیا تھا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں اس پلان پر راضی کیا جائے۔ یہ بھی حکومت برطانیہ کی طرف سے ایک کوشش تھی برصغیر کے سیاسی حالات کو بہتر کرنے کی، لیکن اس پلان پر بھی قائد اعظم جو تھے وہ ڈٹ کے تھے اور انہوں نے اسے مسترد کر دیا تھا، کیونکہ ان کے لیے کوئی بھی تجویز جو تھی وہ ناقابل قبول تھی سوائے تقسیم کے۔ مسلم لیگ جو تھی اس کا یہ کہنا تھا کہ وہی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے، اور جو آنے والا وقت تھے، جو حالات تھے، اس نے یہ ثابت بھی کر دیا تھا کہ مسلم لیگ کا یہ دعویٰ 100% درست ہے۔ اس کا جو حاصل کلام ہے وہ اگر ہم دیکھیں، اس کا تجزیہ کریں تو یہی ہے کہ انگریز حکومت اور ہندوؤں کی خواہش اور سوچ کے برعکس قرارداد کو کامیاب بنانے کے لیے مسلمانوں کی بے پناہ قربانیوں کے نتیجے میں مملکت خداداد پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ کرپس تجاویز کو مسترد کرنے کے دورس اثرات مرتب ہوئے۔ قائد اعظم کی سیاسی بصیرت اور مسلم لیگ کی کوششوں سے پاکستان کا قیام عمل میں آ سکا۔